अस्सलाम वालेकुम। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खौफनाक कहानी जो यकीनन आपको पसंद आएगी। लेकिन इससे कबल कि मैं अपनी कहानी का आगाज़ करूँ, जो भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, जो न्यू हैं, वो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसकी अक्सात और दीगर आने वाली कहानियों की किस्तें बर वक्त और फौरी तौर पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू कहानी। हरिचंद जब पैदा हुआ था तो इसके पिता को कुछ साधुओं ने मशवरा दिया था कि हरिचंद की कुंडली न बनवाई जाए, इसकी जन्म कुंडली सादा ही रहने दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हरिचंद के पिताजी की समझ में ये बात नहीं आ सकी थी। उन्होंने इस बात पर सख्त इसरार किया था कि जिस तरह राजाओं की कुंडलियां बना करती हैं, इसी तरह हरिचंद की जन्म कुंडली भी बनाई जाए। तब साधुओं ने इनसे कहा कि ये जन्म कुंडली बना तो ली जाए, लेकिन इसे बड़ी हिफाजत से रखा जाए और कभी खोला ना जाए। ये सारी बातें बड़ी अजीब थीं और हरिचंद के पिताजी इस बात पर बड़े परेशान थे। लेकिन बहरहाल साधुओं की बात से वो खौफजदा हो गए। हरिचंद की जन्म कुंडली बनवाई गई, लेकिन ये जन्म कुंडली महफूज कर दी गई। यहाँ तक कि खुद राजा हरिचंद के पिताजी ने भी ये जन्म कुंडली नहीं देखी। तो फिर इस जन्म कुंडली में है क्या? मरण कुंडली। रूपमती के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। क्या मतलब? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन खुद हरिचंद को भी इस बारे में नहीं मालूम, और ये बेहतर होगा कि जन्म कुंडली खोलकर देखी जाए। जब राजा हरिचंद ये जन्म कुंडली खोलकर देखेगा तो इस पर बड़ा असर पड़ेगा। मुझे बताओ तो सही रूपमती, क्या तुम्हें इस जन्म कुंडली के बारे में कुछ मालूम है? रूपमती की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने कहा, हाँ, पंडितों ने हरिचंद के बारे में ज्योतिष विद्या से काम लेते हुए ये पेशनगोई की थी कि हरिचंद की मौत कुदरती नहीं होगी, उसे सांप डसेगा और ये सांप इसका दुश्मन इस तक पहुंचाएगा। पंडितों ने यह भी लिखा है कि इस जन्म कुंडली में कि हरिचंद अपनी हिफाजत में नाकाम हो जाएगा। हे भगवान, जब जन्म कुंडली इतनी पोशीदा रखी गई है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? यह सवाल बार बार मत करो पूरनमाशी, मैंने बिला वजह ही तुम्हें इतनी दूर तक तकलीफ नहीं दी है। तुम मुझे बता रूपमती, अब मैं क्या करूं? तूने तो मुझसे मेरे होश ही छीन लिए हैं। हाय राम, इतनी सुंदर है तू कि मन चाहता है तुझे सीने में उतार लिया जाए, पर जितनी पुरस्कार और जितनी हैरान कुन है तो इससे बड़ा डर लगता है। चल ठीक है, मेरे और तेरे दरमियान वचन तो हो ही गया है, अब तो मेरी सखी भी बन जा। मेरी सखी, मुझे बता कि अब मैं क्या करूं? गौर से सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, चुनाचा अब मैं जो कुछ बता रही हूँ पूरनमाशी, उससे अपने सीने में उतार लो। तुम्हें अपने पति रामचंद्र से कहना है कि तुमने एक सपना देखा है और इस सपने में तुम्हें किसी ने बताया है कि हरिचंद की मौत करीब है। तुम अपने पति से कहो कि हरिचंद को चाहिए कि वो अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख ले। अब इसकी मौत करीब है और जन्म कुंडली में इसके जीवन का राज छुपा हुआ है, और इसके बाद जो कुछ हो पूरनमाशी, तुम उसे खामोश तमाशाई की हैसियत से देखती रहो। अलबत्ता इस दौरान तुम्हें अपने पिता धर्म वस्तु के जरिए ये सारी कोशिशें कर लेनी चाहिए कि हरिचंद की मौत के बाद हुकूमत तुम्हारे पति को फौरन मिल जाए, क्योंकि कुछ और लोग भी उठ सकते हैं। पूरनमाशी गहरी निगाहों से उसे देखने लगी। एक एक लफ्ज सही कह रही थी। ये रूप की रानी पता नहीं कौन से रूप कुंड की रूपा थी, ये कहाँ से आई थी, क्या किस्सा था? बहरहाल जो कुछ भी वो कह रही थी बड़ा सनसनीखेज था। उसने कहा, तुमने सारी बातें बड़ी अजीब बताई हैं मुझे। देखो पूरनमाशी, तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हें कोई धोखा भी दे सकती हूँ? मैंने तुम तक पहुँचने के लिए बड़ा लंबा रास्ता इख्तियार किया है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है। तुम मुझे नहीं पहचान सकी पूरनमाशी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और इसकी वजह मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर अमल भी करूंगी। अब ये बताओ कि मैं वापस जाऊं तो तुम मुझे वापस पहुंचाओगी? मैं अकेली अब वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हूँ। रास्ता बड़ा ही ख़तरनाक है। अगर महल में मेरी तलाश शुरू हो गई तो मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये समय कहाँ बिताया? मेरी सहायता करो मेरी सखी, जबकि तुम कहती हो कि तुम जन्म जन्म से मुझे जानती हो। पूरनमाशी ने आजिज़ी से कहा और रूपमती मुस्कुराने लगी। फिर बोली, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे नए महल तक जाने का रास्ता नीचे ही नीचे इसी लाल महल से है? क्या? पूरनमाशी के हलक से अजीब सी आवाज़ निकली। अरे वारी मेरी सखी, तुझे अपनी ससुराल की कुछ और बातें भी नहीं मालूम? मैं तुझे बताऊं, वो चीज़ें भी दिखाऊं जिनके बारे में तुझे कुछ याद नहीं रहा, रूपमती ने कहा, और पूरनमाशी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी निगाहें रूपमती का जायजा ले रही थी और वो सोच रही थी कि रूपमती की चाल भी कितनी हसीन है और कोई उसे देखे तो उसे अपने दिमाग पर काबू पाना मुश्किल हो जाए। बहरहाल वो उसे लिए हुए टूटे खंडर के एक अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई
اور پھر اس نے ایک جگہ رک کر کچھ اینٹیں ہٹائیں اور اندر تاریکی نظر آنے لگی۔ اس نے پورن ماشی کا ہاتھ پکڑ لیا تو پورن ماشی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ادھر تو بہت اندھیرا ہے، کیا ہے اس طرف؟ آ جاؤ۔ پورن ماشی اس بھیانک غار میں اترتے ہوئے بے حد خوفزدہ تھی، لیکن روپ متی نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی، بالکل چنتا مت کرو، میں جو ہوں تمہارے ساتھ، اور جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پورن ماشی اس کے ساتھ غار میں اتر گئی۔ یہ ایک لمبی سرنگ تھی جس میں وہ دونوں بآسانی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ سرنگ میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن روپ متی اس طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے یہ سارے راستے اس کے اچھی طرح جانے پہچانے ہوں۔ وہ ان راستوں کے ہر پیچ و خم سے واقف تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے رات کی تاریکیوں میں وہ اسی طرح دیکھ سکتی ہے جیسے دن کی روشنی میں۔ یہ سرنگ زیادہ لمبی نہیں تھی، حالانکہ جتنا فاصلہ طے کر کے پورن ماشی اس جنگل کو عبور کر پائی تھی اس کے حساب سے واپس جانے میں کافی وقت لگ جاتا، لیکن بہت ہی تھوڑا سفر کیا تھا اس نے کہ اسے تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہونے لگے۔ پھر وہ غار کے دوسرے دھانے سے باہر نکلی تو دنگ رہ گئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا لمبا راستہ کسی بھی طریقے سے اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے محل کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور محل کی رونقیں بدستور جاری تھیں۔ پہرے دار جگہ جگہ گردش کر رہے تھے اور ساری رات اس طرح کا پہرا رہا کرتا تھا۔ پورن ماشی کے منہ سے نکلا، ہے بھگوان، یہ راستہ اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ روپ متی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو رانی پورن ماشی نے پلٹ کر دیکھا اور ایک بار پھر دنگ رہ گئی۔ روپ متی کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا، پتہ نہیں وہ زمین میں سما گئی تھی یا آسمان میں اڑ گئی تھی۔ پورن ماشی نے وہ سوراخ دیکھا جس سے وہ سفر طے کر کے یہاں تک آئی تھی، لیکن کیسا سوراخ؟ کہاں کا سوراخ؟ اب تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پورن ماشی منہ پھاڑ کر رہ گئی۔ بہت دیر تک وہ وہاں کھڑی سکتے کے سے عالم میں چاروں طرف دیکھتی رہی، لیکن روپ متی کا اب کوئی وجود نہیں تھا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز فضا میں ابھری اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ماحول کا طلسم ٹوٹ گیا ہو، جیسے رات کا گہرا سناٹا چیخ پڑا ہو، جیسے دور کسی ویرانے میں کوئی خوفناک چیخ ابھری ہو۔ یہ ناقوس جیسی آواز تھی اور اس آواز نے سارا سحر توڑ دیا تھا۔ رانی پورن ماشی کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ راج نواز کہاں تھا؟ سب کچھ ایک لمحے کے اندر اندر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حالانکہ زیب و نثار نے جو سما باندھا تھا اور جس انداز میں وہ اس داستان کو آگے بڑھا رہی تھی، اس نے مجھے اپنے سحر میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اب یقین کریں یا نہ کریں، ٹوٹا لال محل، خون کا چراغ اور اس میں جلتی ہوئی انگلی، اور پھر بعد میں اس سرنگ جس سے گزر کر روپ متی اور پورن ماشی واپس محل تک پہنچے تھے، اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے میں اور زیب و نثار تھے، اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے۔ لیکن اس ناقوس کی آواز نے ایک دم سب کچھ نگاہوں سے اچھل کر دیا تھا۔ قرب و جوار میں لہراتے درخت تاریک چادر اوڑھے ہوئے کھڑے تھے، اس طرح ساکت و جامد جیسے وہ بھی اپنے آپ کو اس دور میں لے گئے ہوں جہاں رانی پورن ماشی راجہ دھرم وستو کی ہدایت پر اپنے شوہر کے بڑے بھائی کی قتل کی تیاریاں کر رہی تھی اور وہ حسین ناگن اس کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے زیب و نثار صدیقی کے وجود میں کوئی عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ ناقوس کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ فقتاً وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اسی عمارت کی طرف جانے لگی جہاں سے وہ میرے ساتھ یہاں تک آئی تھی۔ اس نے الوداعی الفاظ بھی نہیں کہے تھے، حالانکہ وہ ایک بااخلاق اور مکمل قسم کی میزبان خاتون تھی، لیکن ناقوس کی اس آواز نے جیسے انہیں اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا اور رفتہ رفتہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ ابتدائی لمحوں میں تو میں نے سوچا تھا کہ انہیں آواز دے کر پوچھوں کہ وہ کہاں چلیں، لیکن یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی۔ ظاہر ہے میرا ان پر کوئی زور نہیں تھا۔ پھر اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سن کر میں چونک پڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو طاہر خان تھا جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ بستر آرام کے لیے ہے، وہ واپس نہیں آئیں گی، کل ہی ان سے ملاقات ہو سکے گی، آپ آرام کیجیے۔ طاہر ایک بات بتاؤ، مجھے معاف کرنا، یہ مت سوچنا کہ میں ایک ناپسندیدہ مہمان ہوں، ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے والا۔ ایسی بات نہیں ہے، دیکھو تجسس انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ایسی دل و دماغ میں الجھتی ہے کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاتون زیب و نثار بڑی دلچسپی سے مجھ سے باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ہی ایک عجیب سی آواز سنائی دی، شاید تم نے بھی سنی ہو، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ ایک دم سے کچھ بھول گئی ہوں۔ ایسا کیوں ہوا ہے اور وہ آواز کیسی تھی؟ محترم، آپ ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں، بہت ہی احترام کرتے ہیں ہم آپ کا، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صیغہ راز میں رہنا ہی بہتر ہوتا ہے اور جنہیں ظاہر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ ہم سے ضرور سوال کیا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی سلسلے میں ہم معذرت کریں تو ہماری معذرت ہی قبول کر لیا کیجیے گا، آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ یقین کیجیے کہ ہم خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ خاتون زیب و نثار کو جب بھی یہ آواز سنائی دیتی ہے وہ ماحول سے بیگانہ ہو جاتی ہیں اور سب کچھ بھول جاتی ہیں۔
اس طرح جیسے وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں محسوس ہی نہ کر رہی ہوں۔ آپ براہ کرم آرام کیجیے۔ شکریہ، میں نے جواب دیا اور طاہر خان واپس مڑ گیا۔ اس دوران میں نے دیکھ لیا تھا کہ زیب و نساء اسی عمارت میں داخل ہوئی ہیں۔ میں چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ تحریری دنیا میں نہ جانے کیا کیا لکھ چکا تھا۔ بہت سی کہانیاں خود تراشی تھیں، بہت سے واقعات کے مشاہدات ہوئے تھے، انہیں سمجھا جانا اور ان پر تحقیق کی تھی، لیکن بذات خود کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اور یہ انوکھا ماحول اور انوکھی داستان میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ تھا۔ بے شمار کردار حقیقی ہوتے ہیں، انسان انہیں کسی نہ کسی شکل میں دیکھتا ہے، تھوڑا سا توڑ مروڑ کر انہیں اپنی پسند کے کردار میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن بعض کردار اس طرح اپنے آپ میں الجھا لیتے ہیں کہ کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور پھر اس میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں رہتا۔ ناقوس کی وہ آواز نہ جانے کب تک میرے لیے معمہ بنی رہی۔ ویسے ہی جو کچھ سن چکا تھا وہ اس قدر سنسنی خیز تھا کہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ یہ تک بھول گیا تھا کہ مجھے ان واقعات کو کہانی کی شکل میں لکھنا ہے۔ واقعات خود بخود ذہن کی تہوں میں پیوست ہوتے جا رہے تھے، اور میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات میں گم ہو چکا تھا۔ دوسرے دن پھر اپنی جگہ سے زندگی کا آغاز کیا۔ بیتی ہوئی رات کیسے گزری تھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ معمول کے مطابق صبح ہوئی اور وہی سب کچھ حاوی ہو گیا۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو ایک احساس سا ہوتا تھا کہ اس طرح یہاں آ پڑا ہوں اور زبردستی کا مہمان بنا ہوا ہوں۔ کیا یہ کوئی مناسب بات ہے؟ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان لوگوں سے میزبانی کراتا رہوں، لیکن کسی بھی قیمت پر زیب و نساء کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جو کہانی انہوں نے شروع کی تھی وہ زندگی کے لاتعداد الجھاؤں کو اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے چل رہی تھی۔ انسان کسی بھی مشکل کا شکار کردہ ہو اس سے بچنے کے راستے جانتا ہے، لیکن تجسس ایک ایسی چیز ہے جسے وہ کوشش کے باوجود اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پاتا۔ آپ کسی سے کہہ دیجئے اس بارے میں مت سوچنا اور اسے تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے، پھر اسے قسم لے کر پوچھئے گا کہ کیا اس نے اس بارے میں نہیں سوچا، حالانکہ وہ سوچ اس کے لیے بالکل غیر اہم ہوتی ہے، لیکن بس انسانی فطرت ہی ہے۔ دن کے کوئی 10 بجے کے قریب میں وہاں سے نکل آیا۔ بات وہی تھی، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جس طرح بھی بن پڑے ان واقعات کو ذہن سے نکال دوں۔ نہ جانے کیوں دل میں یہ سما رہی تھی کہ زیب و نساء کی میزبانی بہت ہو گئی ہے۔ کہانی بے شک اپنی جگہ حسین و پراسرار ہے، لیکن اس کے لیے شام کی ملاقات مناسب ہے۔ بس یہی سوچ کر وہاں سے چل پڑا تھا اور پھر جمنا کے کنارے کنارے چلتا ہوا مندروں کی نگری پہنچ گیا تھا۔ ہر طرف ایک پراسرار سا ماحول پھیلا ہوا تھا۔ صبح کو یہاں پوجا ہوتی تھی، اشنان ہوتا تھا اور اس کے بعد ویرانی پھیل جاتی تھی۔ پھر سورج ڈھلے، ناقوس بجتے، گھنٹے بجتے اور رونق سی ہو جاتی۔ وقتاً میرے ذہن میں ایک چناکا سا ہوا۔ ناقوس کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ناقوس تو مندروں میں بجتے ہیں۔ ایسے ہی ناقوس کی آواز پر زیب و نساء اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور کچھ بے چینی کے سے انداز میں عمارت کی جانب چلی گئی تھی۔ جو کہانی مجھے سنا رہی تھی وہ روپ متی کی کہانی تھی، اور زیب و نساء کے کہانی سنانے کا انداز اتنا جامع اور مربوط تھا جیسے وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہو۔ گر کوئی تحریر نگار یا افسانہ نویس ہو تو چلو لفظوں کو اس طرح مربوط کر سکتا ہے کہ داستان کا کارواں سفر کرتا رہے اور کہیں جھول نہ محسوس ہو، لیکن ایک ایسی خاتون کہانی کو اس انداز میں کیسے سنا رہی تھی؟ انہی سوچوں میں غرق چلا جا رہا تھا کہ عقب سے چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ خیالات کا طلسم ٹوٹا اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کوئی سادھو تھا، گہروا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اوپری جسم تقریباً برہنہ، گلے میں سفید چنوے پڑا تھا، سر کے بال کئی منزلہ بدے ہوئے، باقی بال کندھوں پر بکھرے ہوئے، ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا جس میں جگہ جگہ گھنگرو بندھے ہوئے، وہ بار بار ڈنڈے کو زور زور سے ہلا رہا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، جسم تو دبلا پتلا ہی تھا، لیکن چہرے پر خاصی کرہتگی اور بھاری پن تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا میرے نزدیک آ گیا۔ کیا دیکھ رہا ہے بالک؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آپ کو دیکھنے لگا تھا، میں نے جواب دیا۔ ہم تیرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ کوئی کام ہے مجھ سے مہاراج؟ میں نے سوال کیا۔ شاکیہ منی ہے ہمارا نام۔ شاکیہ منی کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ نہیں مہاراج، لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آیا ہے، تیرے بھاگ تجھے یہاں تک لے آئے ہیں، کچھ حاصل کرنا ہے تو بتا۔ مجھے ایسے جوگی یاد آ گئے جو کھانے کمانے کے لیے اس طرح کے روپ دھار کر باہر نکل آتے تھے۔ کہیں وہ کسی کو گیدڑ سنگھی دیتے جو سندور میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، کہیں سانپ کے من کے دیتے تھے اور اچھی خاصی لوٹ مار کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک تحقیق کرنے والے کے لیے تو ہر طرح کے مناظر کافی دلچسپ ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ جی سادھو مہاراج، ادھر سے ہی آیا ہوں۔ آپ تو بڑے گیانی دھیانی معلوم ہوتے ہیں۔ مذاق اڑا رہا ہے ہمارا تو؟ گیان دھیان تو کیا جانے، تیرا دھرم کچھ اور، ہمارا دھرم کچھ اور۔ پر ایک بات سن، جیسا کہ ہم نے تجھے کہا کہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، ورنہ جیون بھر افسوس کرتا رہے گا کہ شاکیہ منی تجھے ملا اور تو نے سے کچھ نہ مانگا۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، سادھو جی مہاراج، نہ میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں اور نہ اڑانا چاہتا ہوں،
ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے چہرہ شناس اور تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کے گیان دھیان کو میں نہیں مانتا، پر آپ کی فیس ریڈنگ اور ذہانت کا دل سے قائل ہو گیا ہوں۔ اگر آپ ہمارے دھرم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم انسانوں سے کبھی کچھ نہیں مانگتے۔ ہمارے پاس تو دینے والی ایک ایسی ذات موجود ہے جو دنیا کی ہر چیز ہماری طلب پر ہمیں دے سکتی ہے، ہماری اوقات اور ہمارے پھیلاؤ کے مطابق۔ البتہ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو لائیے، کیا ہے آپ کے پاس؟ سانپوں کا منکا، گیدڑ سنگھی یا کوئی اور لاجواب چیز؟ سادھو کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن افسوس تو لا علم ہے، کچھ جانتا نہیں ہے ہندو دھرم کے بارے میں۔ شاکیمنی جس کے پاس آ جائے وہ تو بڑا ہی مہان ہوتا ہے۔ تو ایسا کر، منگل کے دن جمنا کے اس پار وہ جو جنگل دیکھ رہا ہے، آ جا۔ وہاں ایک مٹھ بنا ہوا ہے، اس مٹھ میں ہی ہم رہتے ہیں۔ وہاں آئے گا تو ہم تجھے بڑا تماشا دکھائیں گے، یاد کرے گا تو بھی۔ اور سن، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے من ہی میں رکھی جاتی ہیں۔ جس الجھن کا شکار ہو کر تو باہر نکل آیا ہے، اس کا حل بھی تجھے جلد ہی مل جائے گا۔ اور ہم تجھ سے جو کام لینا چاہتے ہیں، اگر تو نے ہمارا کام کر دیا تو ہم تجھے ایک ایسی چیز دیں گے جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا آپ مجھے سونے کو دگنا کرنے والی ترکیب بتائیں گے یا نوٹوں کو ڈبل کرنے والی مشین دیں گے؟ بابا جی، دال روٹی والا آدمی ہوں، نہ نوٹ چھاپنے ہیں اور نہ مجھے کوئی سونا وغیرہ چاہیے۔ آپ بتائیے۔ آپ جواب میں اس نے زور زور سے 3-4 بار اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لکڑی کے لٹھے کو چھٹکا۔ گھنگروں کی جھنکار فضا میں پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، بہت سی باتیں تیرے من میں الجھیں گی، الجھنوں کا حل چاہیے تو ادھر ہمارا مٹھ ہے، وہاں آ جانا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری نگاہوں سے دور ہو گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر کافی دیر کے بعد وہ ان جنگلوں میں گم ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ جو دعوت وہ مجھے دے گیا تھا وہ بڑی دلچسپ تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ واقعی بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی۔ اگر میں پختہ ذہن اور پختہ ارادوں کا مالک نہ ہوتا تو یقینی طور پر اس کے جال میں پھنس جاتا، کیونکہ شخصیت کچھ عام سی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک یہ شخص، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھوں، کسی جال میں نہ پھنسوں۔ اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مناظر بہت دلچسپ تھے میرے لیے۔ اگر قیام کی وہ جگہ نہ مل جاتی جہاں میں دنیا کی ایک انوکھی داستان سے دوچار ہو رہا تھا تو مندروں کا یہ علاقہ میری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتا۔ یہاں کی داستانیں تو بے مثال تھیں۔ جگہ جگہ پوجا کے لیے آنے والوں کے پڑاؤ بنے ہوئے تھے۔ یاتریوں نے درختوں کے نیچے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور وہیں اپنے کھانے پکانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ بندر بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بچوں کے ہاتھوں سے چیزیں لے لے کر بھاگ جاتے تھے اور بچوں کے ماں باپ چیختے ہوئے ان کے پیچھے دوڑتے تھے۔ یہ سارے مناظر بے حد دلچسپ اور دلکش تھے۔ کئی گھنٹے تک ان کی سیر کرتا رہا اور بعد میں دل میں سوچا کہ زیب النساء صدیقی کی کہانی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہاں کے اور نظارے کروں گا۔ یہ تو پراسرار کہانیوں کا گڑھ ہے اور یہاں سے بے شمار پراسرار کہانیاں اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس وقت دنیا کی سب سے پراسرار کہانی سے گزر رہا تھا۔ کئی گھنٹے کے سفر اور تھکان کے بعد واپسی کے لیے پلٹا اور طویل سفر طے کرنے کے بعد زیب النساء صدیقی کے آستانے پر پہنچ گیا۔ یہاں حکیم خان اور طاہر خان دونوں ہی موجود تھے۔ حکیم خان نے کہا، بڑا اچھا ہوا آپ آ گئے۔ بی بی صاحب 2 بار آپ کے بارے میں پوچھ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے کہہ دیا جائے کہ کھانا کہیں اور نہ کھائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے خاص طور سے ہدایت کی ہے، آپ براہ کرم خیال رکھیے گا۔ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، کہہ تو رہی تھی آپ آ جائیں تو آپ سے کہہ دیا جائے کہ شام کو 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر فارغ رکھیں اور جو داستان آپ کے اور ان کے درمیان چل رہی ہے اس کے اگلے واقعات سننے کے لیے تیار رہیں۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پراسرار اور سنسنی خیز داستان اپنے پہلو میں یقینی طور پر نہ جانے کیسے کیسے اسرار چھپائے ہوئے ہیں اور آگے نہ جانے کیسے واقعات میرے علم میں آنے والے ہیں۔ آخر کار 7 بج گئے۔ مجھ سے یہی وقت ملاقات کے لیے کہا گیا تھا۔ ویسے بھی کچھ تو موسم کا مسئلہ تھا اور کچھ یہاں کا ماحول۔ 7 بجے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کے 10-11 بج گئے ہوں۔ بہت دور مندروں کے علاقے میں بے شک رونق اور پوجا پاٹ ہو رہی تھی اور لوگ چلتے پھرتے نظر آ جاتے تھے، لیکن فاصلہ بہت کافی تھا اور یہاں سے وہ منظر بے حد پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ ایک طرف ایک اور مذہب اور ادھر سب کچھ، لیکن پلہ ادھر ہی بھاری تھا۔ جس طرح عقیدت مند عقیدت سے ننگے پاؤں آتے تھے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ بہت ہی احترام کیا جاتا ہے ان علاقوں میں بی بی زیب النساء کا۔ بہرحال کھانے وغیرہ کا بندوبست ہو گیا۔ کھانے سے فراغت ہوئی تو زیب النساء آ گئیں۔ باقی ساری باتیں ایک جگہ، لیکن ان پروقار خاتون کی عمر ان کے وجود کی دلکشی پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔
ایک نگاہ دیکھتے ہی دل میں ایسا عقیدت کا جذبہ ابھرتا تھا کہ اجنبی انسان بھی جو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تو وہ کہنے لگیں، بیٹھ جائیے براہ کرم بیٹھ جائیے، اور پھر خود بھی وہ بے نیازی سے ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ حکیم خان اور طاہر خان جو اب تک یہاں مصروف رہے تھے، یا پھر مجاور حمید اللہ، یہ سب کے سب چلے گئے تو زیب و نثار نے کہا، آپ کا کافی وقت ضائع ہوگا یہاں، لیکن طویل عرصے کے بعد یہ داستان ایک بار پھر میرے ہونٹوں تک آئی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے مکمل طور پر دہرا دوں۔ ہاں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو واپس جانے کی جلدی تو نہیں ہے، یا پھر اس داستان سے آپ کو عدم دلچسپی کا احساس تو نہیں ہوا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ نہیں بی بی صاحب، میں اس میں پوری دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہاں یہ اجازت میں آپ سے ایک بار پھر لینا چاہتا ہوں کہ میں اسے تحریر کروں گا اور یہ شائع بھی ہوگی۔ کیا حرج ہے، ایک اچھی کہانی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی عوام کو پسند آئے۔ اچھا یہ بتائیے، کیا میں اسے سچی کہانی کے طور پر شائع کروں؟ یہ سب کچھ میں نہیں جانتی، یہ آپ مناسب سمجھتے ہیں، جو دل چاہے کریں۔ ویسے پاکستان میں پبلشنگ کا مقام کیا ہے؟ لاتعداد کتابیں چھپتی ہیں، بڑی عمدگی کے ساتھ وہاں کا کاروباری زندگی چل رہا ہے، رسائل اور ڈائجسٹ بھی کافی تعداد میں شائع ہوتے ہیں۔ آپ کی کہانی پہلے ماہنامہ مسٹر میگزین میں شائع ہوگی اور پھر علی میاں پبلیکیشن سے کتابی صورت میں چھپے گی۔ خیر چھوڑیے، ہم کہاں آ گئے؟ کل کی داستان ادھوری رہ گئی تھی، آج اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی۔ بات روپ متی کی ہو رہی تھی، جو رانی پورن ماشی کو اس کے گھر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ بہرحال یہ تو رانی پورن ماشی کا قصہ تھا۔ ادھر ہم بات کرتے ہیں راجہ ہری چند اور رام چند کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رام چند کو حکومت نہیں ملی تھی، اور بہت سی بار اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ حکومت کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ یہ احساس بھی اسے کئی بار ہوا تھا کہ اس کے بعد بھی حکومت اس کے بیٹے تلک راج کو نہیں ملے گی، کیونکہ ہر دیو تلک راج سے ایک دن بڑا تھا۔ البتہ کبھی کبھی یہ احساس اس کے دل کے گوشوں میں شدت اختیار کر جاتا کہ یہ کمی اس کی اولاد کو بھی اٹھانی پڑے گی، اور تلک راج وہ سب کچھ نہیں حاصل کر سکے گا جو ہر دیو کو حاصل ہوگا، جس طرح خود راج چند اس حیثیت میں نہیں تھا۔ بہرحال کبھی کبھی جب یہ احساس اس کے دل میں جاگتا تو اسے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ اس احساس کو چھپائے رکھنا ہے۔ اقتدار کا نشہ سارے رشتے بھلا دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خواہش اس کے بھائی کے دل کی تشویش بن جائے اور وہ اس بات کا برا منائے۔ چنانچہ اپنے ذہن میں وہ ایسے خیالات کو آنے نہیں دیتا تھا۔ دوسری طرف پورن ماشی ایک چالاک عورت تھی، حالانکہ اس کے پتا دھرم وستو نے بہت عرصے کے بعد یہ بات اس سے کہی تھی، لیکن دھرم وستو کے کہنے سے پہلے ہی یہ باتیں اس کے ذہن میں تھیں۔ اس نے بارہا محسوس کیا تھا کہ خود اس کے اور اس کے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن اپنے پتی کا مزاج بھی وہ بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، اور اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ایسی بات وہ رام چند کے سامنے کہے گی تو رام چند اسے پسند نہیں کرے گا۔ بہرحال اب وہ کافی پریشان رہنے لگی تھی، اور اس کا ذہن مختلف طریقوں سے یہ بات سوچتا رہتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر دیوالی آ گئی۔ دیوالی کی رات بہت سے کھیل ہوتے رہے، اور رات کے اختتام پر جب وہ دریا کے کنارے پر بنی ہوئی اپنی اس خوبصورت عمارت میں آئی تو اس نے خاص طور سے اپنی اس رہائش گاہ کو دیکھا۔ ایک ہری چند کا محل تھا جس میں دیکھنے کے قابل چیزیں تھیں، اور ایک یہ جگہ ہے۔ وہ بہت دیر تک اپنی اس رہائش گاہ کے ایک حصے میں بیٹھی سوچتی رہی، اور اس وقت رام چند اس کے پاس پہنچ گیا۔ رام چند نے اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر کہا، ارے دیوالی کی رات ہے اور تم اس طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ ہاں مہاراج، بس ایسے ہی بہت سی سوچیں دل میں آتی رہتی ہیں اور مجھے پریشان کرتی رہتی ہیں۔ بے شک آج دیوالی ہے، لیکن میرے من میں اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ اوہو، کیوں؟ رام چند نے مضطرب لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤں مہاراج، میں نے رات کو ایک عجیب سپنا دیکھا ہے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ سپنا میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کھلی آنکھوں کا سپنا؟ ہاں، دن بھر سوچتی رہی ہوں کہ کیا کروں، کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے مہاراج کہ سامنے زبان کھولتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے۔ کیا سپنا تھا وہ؟ بس مہاراج، ایک عجیب سی جگہ تھی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں جاگ نہیں رہی تھی، سو رہی تھی۔ یہ بات میں پورے بھروسے سے کہہ رہی ہوں آپ سے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے سے ایک روشن سایہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی نقش نہیں تھا، سر سے پاؤں تک ایک سفید اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی وہ۔ یہ تو مجھے اس کی آواز سے معلوم ہوا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے۔ وہ میرے پاس پہنچی
اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے بولی، آؤ میرے ساتھ۔ نہ جانے کیا ہوا مجھے مہاراج، میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک جگہ پہنچنے کے بعد پتھر کی ایک سل ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ ہم نے ایک لمبی سرنگ میں سفر کیا اور آخر کار وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں پتھر کی ایک بہت بڑی سل لگی ہوئی تھی اور اس پر روشنی پڑ رہی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی مہاراج کہ اس پتھر کی سل پر ہری چند مہاراج کی جنم کنڈلی چھپی ہوئی تھی یا کھدی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے جنم کنڈلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے پڑھو۔ اور مہاراج، میں جنم کنڈلی پڑھنے لگی۔ بڑی انوکھی باتیں لکھی ہوئی تھیں اس میں آپ کو کیا بتاؤں مہاراج؟ نہیں، تم مجھے بتاؤ، اور تمہیں تو مجھے یہ باتیں اس سے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ تم جانتی ہو کہ ہری چند میرا بھائی ہے۔ وہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں مہاراج، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے من میں ہری چند مہاراج کے لیے کتنا پریم ہے۔ یہی پریم تو مجھے روکے ہوئے تھا مہاراج، اور میں آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی جو آپ نے اس وقت پوچھ لی، اور میں شاید آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بات نہ بتاتی۔ تم میرا تجسس بڑھا رہی ہو پورن ماشی، مجھے بتاؤ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں جو سب سے بری بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہری چند مہاراج کا جیون بہت زیادہ باقی نہیں ہے۔ اس میں لکھا تھا مہاراج کہ ان کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہوگی اور ایک انوکھی جگہ وہ جیون تیاگیں گے۔ رام چند کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، اوہ کیسی انوکھی بات کر رہی ہو تم۔ اس لیے تو میں اپنی زبان بند رکھے ہوئے تھی مہاراج۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ کا کیا حال ہوگا، پر میں کیا کروں؟ میں جانتی ہوں کہ مہاراج ہری چند ہم لوگوں پر بہت مہربان ہے، حالانکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ایک معمولی سے فرق سے یہاں کی حکومت آپ کو نہیں بلکہ ہری چند مہاراج کو ملی ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مستقبل میں یہ حکومت ہمارے بیٹے تلک راج کو نہیں ملے گی اور ہردیو اس کا مالک ہوگا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں ہری چند مہاراج سے پریم ہے اور ہم ان کا جیون چاہتے ہیں۔ وہ میرا بھائی ہے۔ میں جانتی ہوں مہاراج، پر ایک بات کبھی کبھی میرے من میں کچھ پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہی بات کہ ہمارا بیٹا ہردیو سے صرف ایک دن چھوٹا ہے، اور اب چونکہ ہری چند مہاراج حکومت کر چکے ہیں اس لیے انہیں حکومت اپنے بیٹے کی بجائے تلک راج کو دینی چاہیے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہردیو بھی تو اپنا ہی ہے۔ ہاں، مگر بات تو سوچنے کی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، اپنا ہی پریوار، سارے کے سارے اپنے ہیں، اور تم ایسے سپنے نہ دیکھا کرو۔ پورن ماشی نے رخ بدل لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک زہریلا تاثر ابھر آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہی تو میں جاننا چاہتی تھی، ہری چند مہاراج کے آپ کے من میں بیٹے کا پریم کس حد تک ہے؟ آپ نے تو صاف صاف بتا دیا کہ بھائی کے بعد بھتیجا حکومت کرے گا، اور ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کچھ پانے کے لیے ہی تو کوششیں ہو رہی ہیں، اور میں جو کبھی کسی کے بارے میں برے انداز میں نہیں سوچتی تھی، مجبوراً اس انداز میں سوچنے پر مجبور کر دی گئی ہوں۔ پھر اچانک ہی رام چند نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ویسے پتھر کی یہ جنم کنڈلی کہیں بھی نہیں، البتہ ہری چند کی جنم کنڈلی ضرور مل جائے گی۔ میں اس پنڈت کو جانتا ہوں جس نے یہ جنم کنڈلی بنائی تھی۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میرے من میں ایک خیال ہے، ذرا دیکھا تو جائے کہ اس جنم کنڈلی میں کیا لکھا ہے۔ کیا وہی جو میں نے کہا ہے؟ رام چند سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہری چند سے اس کا تذکرہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ من میں بوجھ ہی رہے گا، آپ ان سے کوئی تذکرہ نہ کریں، بلکہ ایسے کریں کہ ان سے کہیں کہ پنڈت سے جنم کنڈلی لے کر کھول کر دیکھی جائے تو۔ اگر انہوں نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھ لی تو؟ رام چند نے سوال کیا۔ آپ بتا دینا کہ میں ایک سپنا دیکھنے کے بعد اس کے لیے پریشان ہوں۔ رام چند سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بات بھی اس کے ذہن میں تھی کہ کہیں اس کا بھائی ان کی طرف سے بددل نہ ہو جائے۔ بہت غور کرتا رہا، لیکن پورن ماشی کے سپنے نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پورن ماشی بہرحال اپنے دیور کو بہت چاہتی ہے، اور اسی انداز میں اس نے ہری چند سے اس کا تذکرہ کیا۔ ہری چند مسکرا دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے رام چند جی؟ اگر بھگوان نے میری موت اسی طرح لکھی ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ من کی شانتی بھی کوئی ضروری چیز ہے، اور ویسے بھی ہم نے آج تک اپنی جنم کنڈلیاں کھول کر نہیں دیکھی۔ پنڈت جی نے جنم کنڈلیاں لکھی ہے اور انہیں کھول کر دیکھی، اور اگر بھابھی جی کی بات سچ نکلی تو پھر ہم اس کا کوئی اپائے کریں گے، پنڈتوں کو بلوائیں گے، ان سے پوچھیں گے، مشورہ لیں گے کیا کیا جائے۔ ہری چند ہنسنے لگا، اور پھر اس نے کہا، میں صرف آپ کے من کی شانتی کے لیے یہ کام کرنے پر تیار ہوں، ورنہ سچی بات ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جنم کنڈلی منشیہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، پھر بھی میں اسے منگوا لیتا ہوں۔ جنم کنڈلی خزانے میں ایک جگہ محفوظ رکھی گئی تھی، لیکن ہری چند کی طلبی پر وہ سامنے آ گئی، اور کنڈلی بننے کے بعد سے پہلی بار
رام چند نے اپنی اور اپنے بھائی کی قسمت لکھے کو کھولا۔ جنم کنڈلی کے اوراق سامنے تھے۔ دعاؤں اور اشلوکوں کے بعد آگے جو لکھا تھا وہ یوں تھا: اور ہری چند کی عمر کا ایک مخصوص حصہ اس کی طویل حکومت کے بعد بیت جائے گا، اور 11واں سال اس کے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کی موت سانپ کے کاٹے سے ہوگی، اور یہ بھاگوں کا لکھا ہے، اور بھاگ کبھی نہیں بدلتے۔ ہری چند کی آواز لرز گئی۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ بہرحال جنم کنڈلی کے لکھے ہوئے الفاظ پورنماشی کے کہے ہوئے الفاظ سے مختلف نہیں تھے، اور پورنماشی کو یہ بات روپمتی نے بتائی تھی۔ انسان چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کرے، اپنی موت کا طریقہ معلوم ہونے کے بعد اس کے دل میں خوف کا بسیرا ہو ہی جاتا ہے۔ ہری چند کا چہرہ بھی خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ رام چند کے منہ سے نکلا: یہ تو واقعی بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ سچ مچ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اسے تو بہتر تھا کہ ہم اس جنم کنڈلی کو کھول کر ہی نہ دیکھتے۔ ہری چند نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا: نہیں ہریا، اس کا دیکھنا اچھا ہی ہوا۔ مجھے بس اس بات کا افسوس ہے کہ یہ بات میری زبانی آپ کے کانوں تک پہنچی، لیکن اس کا معلوم ہونا بہت ضروری تھا۔ بھگوان نے سنسار میں اپنے بہت سے روپ چھوڑے ہیں، کبھی کبھی اس پر غصہ بھی آتا ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کا ایک اپائے ہوتا ہے۔ پنڈتوں کو جمع کرتے ہیں اور ہری کیرتن کراتے ہیں۔ ہری کیرتن بری گھڑی ٹال دے گا۔ تم یوں کرو کہ سارے ملک کے پنڈتوں کو جمع کر لو اور بھگوان کیرتن شروع کروا دو۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایسا ہی کروں گا، ہری چند نے کہا، اور رام چند تو اس کے پاس سے رخصت ہو گیا تھا، لیکن خود ہری چند کا اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ موت کا خوف اس کی آنکھوں میں پھیل گیا تھا۔ رام چند چونکہ اسے بتا چکا تھا کہ پورنماشی نے ایک سپنا دیکھا ہے، اور اس سپنے میں بھی یہی سب کچھ تھا۔ یہ ساری باتیں اس کے لیے شدید خوف کا باعث بن گئی تھی، اور وہ اپنے سائے سے بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے محل کے کونے کونے میں سانپ لہرا رہے ہیں، کالے کالے زہریلے سانپ، جن کی زبانیں اسے ڈسنے کے لیے باہر نکل رہی ہوں، اور جن کی ننھی ننھی چمکدار آنکھیں للچائے ہوئے انداز میں اسے گھور رہی ہوں۔ وہ وحشت زدہ ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا، اور پھر ادھر سے ادھر مارا مارا پھرنے لگا۔ یہی اچھا تھا کہ بات ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان تھی۔ بات نکل جاتی تو نہ جانے کیسی کیسی افواہیں پھیل جاتی۔ دوسری طرف پورنماشی اس کھوج میں تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چالاک عورت نے تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ اسے پتہ چل گیا کہ جنم کنڈلی کا راز کھل گیا ہے، اور جنم کنڈلی میں وہی سب کچھ درج ہے جو روپمتی نے اسے بتایا تھا۔ روپمتی کتنی ہی بار اس کی آنکھوں میں آئی تھی، اور اس کا دل چاہا تھا کہ اسے تلاش کرے، مگر اس کے لیے تو کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس بات کے امکانات ہو گئے تھے کہ تلک راج آنے والا راجا بن جائے۔ اب وہ اس بات کی خواہش مند تھی کہ جلد از جلد ہری چند کے مرنے کی خبر سننے کو ملے۔ ویسے اس نے دبے الفاظ میں رام چند سے بھی اس بارے میں پوچھا تھا، اور رام چند نے گردن جھکا کر کہا تھا کہ کنڈلی میں وہی کچھ لکھا ہے جو اس نے سپنے میں دیکھا تھا۔ تو کیا اس کا کوئی اپائے نہیں ہو سکتا مہاراج؟ پورنماشی نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ بس پنڈت کیرتن کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھیا جی اس کشٹ سے نکل جائیں۔ پورنماشی کے ہونٹوں پر نفرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اتنا سا کام نہیں چاہتا؟ پھر اس نے سوچا کیوں نہ تلک راج سے بھی اس بارے میں بات کی جائے، سو اس نے اسی رات اپنے چہیتے تلک راج کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ تلک راج نے ماں کے پاؤں چھوئے اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں تجھ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں تلک راج۔ آج تک تیرے اور میرے بیچ کوئی بات راز نہیں رہی، لیکن بہت کم باتیں ایسی ہوئیں جو میں نے تجھ سے پوچھی۔ آج میں جو پوچھنا چاہتی ہوں وہ تو مجھے بتا دے۔ آپ حکم کریں ماتا جی۔ میں نہیں جانتی کہ میں جو کچھ تجھ سے کہنے والی ہوں اسے سن کر تیرے دل میں کیا خیال ابھرے، لیکن میری بات غور سے سن۔ یہ بات میں نے نہیں بلکہ تیرے نانا جی نے بھی کہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے ماتا جی؟ کیا تو نے یہ بات سوچی ہے کہ تو کبھی راجا نہیں بنے گا؟ ہر دیو تجھ سے صرف ایک دن بڑا ہے۔ اس خاندان کے ریت رواج ہی عجیب ہیں۔ ہری چند کو حکومت صرف اس لیے مل گئی تھی کہ اس کے اور تیرے پتا کے درمیان بہت تھوڑا سا فرق تھا۔ ہری چند نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ تیرا پتا بھی راج پاٹ میں برابر کا حصے دار ہے، اور اس کے بعد اب وہ پورا فائدہ اٹھائے گا اس بات سے کہ ہر دیو تجھ سے ایک دن بڑا ہے۔ ہری چند کے اپنے من میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ اگر تھوڑے سے سمے کے فرق سے حکومت اسے ملی تو اب اسے یہ چاہیے کہ یہ حکومت اپنے بھتیجے کو دے دے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ مگر ماتا جی، اگر راج پاٹ ہر دیو ہی کو مل جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی تو ہمارا اپنا بھائی ہی ہے۔ اس سنسار میں سارے رشتے اپنے لیے ہوتے ہیں تلک راج۔ منش سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بعد اپنے رشتے ناتوں کے بارے میں۔ ہری چند نے کبھی تیرے پتا یا تیرے بارے میں نہیں سوچا، لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ اب تو اس حکومت کا حقدار ہے، اور میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ حکومت تجھے ملنی چاہیے۔
کیونکہ ہری چند اپنے حصے کی حکومت کر چکا ہے۔ اس نے انصاف سے کام نہیں لیا اور حکومت پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے انتظامات کر دیے۔ انسان ہی ہے نا، ہمیں بھی تو یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے تلک راج نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ واقعی بات تو ہے۔ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں ماتا جی، حکومت اب ہر دیو کی بجائے مجھے ملنی چاہیے۔ پورن ماشی خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، تو پھر غور سے سن، اور میں تجھ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہ بات میں ہی نہیں بلکہ تیرے نانا جی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہری چند تجھے کبھی حکومت نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اگر ہری چند اس سنسار میں نہ رہے تو حکومت ابھی اس کے بیٹے کو منتقل نہیں ہوگی۔ جب تک کہ رام چند زندہ ہے، حکومت رام چند ہی کے پاس رہے گی اور رام چند کے نام پر راج گدی تو سنبھالے گا، اور تو یہ کام کر سکتا ہے۔ بعد میں جب رام چند کے بعد راج گدی کا مسئلہ آئے گا تو وہ کر چکا ہوگا جو تجھے کرنا ہے۔ وہ کیا ماتا جی؟ تلک راج نے پوچھا۔ پورن ماشی کی سنسنی خیز نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ اس سمے ہر دیو اس سنسار میں نہیں ہوگا، سمجھ رہا ہے نا تو؟ اپنا حق اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر تجھے مستقبل میں راج سنبھالنا ہے تو یہ کام تجھے کرنا ہی ہوگا۔ تلک راج دیر تک ماں کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ شیطان کی قربت ہو جائے تو انسانی ذہن شیطانی ذہن میں تبدیل ہوتے وقت نہیں لگتا۔ تلک راج چمکتی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ پورن ماشی نے کہا، اس سنسار میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنا حق مانگنے سے نہیں چھیننے سے ملتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں جو آگے بڑھ کر اپنا حق نہ چھین لینا جانتے ہوں۔ سن، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اپنا کان میرے منہ کے قریب لا۔ تلک راج نے اپنا کان ماں کے منہ سے لگا دیا تو پورن ماشی آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں کچھ کہتی رہی اور تلک راج گردن ہلاتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، ٹھیک ہے ماتا جی، اب تم دیکھو گی کہ تمہارا تلک راج ایسا کچا بھی نہیں ہے، میں خود کو حکومت کرنے کا اہل ثابت کر دوں گا۔ پورن ماشی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر بعد تلک راج ماں کے چرنوں کو چھو کر واپس پلٹ گیا۔ زیبونیسا کہانی سنا رہی تھی کہ اچانک ہی ناقوس کی صدا فضا میں ابھری اور وہ بری طرح چونک پڑی۔ میں جیسے زمانہ قدیم کے اس طلسم سے نکل آیا جس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ قصہ گوئی ایک نہایت ہی قدیم فن ہے۔ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، راجاؤں اور رئیسوں کے ہاں جہاں دوسرے ماہر فن ہوا کرتے تھے، وہیں قصہ گوئی کا اپنا ایک مقام تھا، اور بڑے بڑے قصہ گو درباروں اور محلوں میں منصب پاتے تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے فن میں اس قدر ماہر ہوتے تھے اور قصہ گوئی کے فن میں اس قدر طاق کہ اپنے ارد گرد وہ ایک طلسمی حصار قائم کر لیا کرتے تھے، اور جو بھی ان کے آس پاس ہوتا وہ شدت حیرت سے گنگ رہ جاتا تھا۔ زیبونیسا کی کیفیت بھی یہی تھی۔ بظاہر سادہ سے الفاظ میں وہ یہ کہانی سنا رہی تھی، لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے زمانہ قدیم کے انہی محلات میں ہوں جہاں یہ سارے واقعات آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ میری نگاہوں نے روپمتی کا بھی ایک خاکہ بنا لیا تھا، اور دوران گفتگو مجھے یوں لگتا تھا جیسے عقب سے چھن 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 کی آوازیں ابھر رہی ہوں۔ ایک دو بار میں نے چور نگاہوں سے پیچھے پلٹ کر دیکھا بھی تھا، لیکن پیچھے اسی خاموشی اور اسی سناٹے کا راج تھا۔ میں حیران رہ جاتا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ زیبونیسا خود اپنی کہانی میں اس طرح گم ہو جاتی تھی کہ کسی اور کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا تھا، ورنہ وہ خود میری اس حرکت پر حیران رہ جاتی۔ ناقوس کی آواز نے جیسے انہیں ایک دم سے نڈھال کر دیا۔ انہوں نے بوجھل آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولی، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے معزز مہمان۔ ایک میزبان کا فرض یہ بھی ہے کہ خود اپنی دلچسپیوں میں نہ کھو جائے بلکہ مہمان کا بھی خیال رکھے۔ تم آرام کرو اب۔ میں نے تم سے تو یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی کہ جب اس دشت میں قدم رکھو گے تو ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، باقی کل وقت کے ضائع ہونے کا افسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، نہیں ٹھیک ہے، آرام کیجیے گا۔ اچھا، خدا حافظ، زیبونیسا نے کہا اور اٹھ کر ایک طرف چل پڑی۔ کمال کی شخصیت تھی۔ عمر کی اس منزل میں جہاں صرف گوشہ نشینی ہی اختیار کر لی جاتی ہے، بدن ڈھل کر اپنی ساری دلکشی کھو بیٹھتا ہے، لیکن ان کے بدن اور ان کی چال کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے عمر رسیدگی کا یہ لبادہ پہنا ہوا ہو اور اس لبادے کے نیچے ایک تندرست و توانا لڑکی ہو۔ پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو ایک بار پھر میرے کانوں میں ناقوس کی وہ آواز ابھری جو زیبونیسا کو ایک دم چونکا دیتی تھی۔ آخر اس آواز کا راز کیا ہے؟ تجسس ہی تو زندگی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیبونیسا کی سنائی ہوئی کہانی میرے لیے بڑی دلکشی کا باعث تھی، اور میں ہر قیمت پر اس کہانی کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر زیبونیسا کی اپنی شخصیت کیا ہے؟ انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دو چار باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں اور یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مہربانیوں سے نوازا ہے، اور یقیناً وہ دوسروں کے کام آ سکتی ہیں، صاحب کرامت بھی ہیں، اور طبیعت کی بھی نفیس اور سچی بات یہ ہے
کہ وہ مجھے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے بڑی باقاعدگی کے ساتھ وقت دے رہی ہیں۔ یہ بھی بہت عجیب بات تھی، جبکہ ظاہر ہے میرا کوئی زور نہیں تھا ان پر، اور یہاں ان کی عقیدت مندوں کی تعداد بے پناہ تھی۔ لوگ آتے تھے۔ اگر ہندوؤں کا علاقہ نہ ہوتا اور وہاں مسلمانوں کو پوری اجازت ہوتی تو شاید ان کے لیے کوئی بہت بڑی حیثیت متعین کر دی گئی ہوتی، لیکن پھر بھی ہندو عقیدت مند بھی آتے تھے۔ اگر وہ چاہتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا ان کے لیے۔ اس طرح یہ بات میرے ذہن میں مستحکم ہو گئی تھی کہ وہ ایک روحانی شخصیت کی مالک تھیں، لیکن میرا یہ تجسس مجھے بے چین کر رہا تھا کہ ان کے بارے میں جلد از جلد معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اس رات میں سکون سے سو نہ سکا۔ یہ ایک بہت خوفناک جرات تھی، لیکن مجھے کرنی تھی۔ انہیں گئے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں چھپ چھپا کر چلتا ان کی اس رہائش گاہ تک پہنچا جو ایک کمرے کی شکل میں تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ناقوس کی آواز کہاں سے آتی ہے اور اندر کیا ہے۔ چنانچہ میں اس مکان کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ نہیں تھا سوائے ایک دروازے کے جس سے اندر آ جا سکتا تھا، اور اسی دروازے سے زیب النساء اندر داخل ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اندر ایک چراغ روشن تھا اور اس کی پیلی روشنی کپ کپا رہی تھی۔ کچھ لمحے تک تو میں دروازے کے پاس رکا اور اندر کی آہٹیں لیتا رہا، لیکن اندر کوئی آواز نہیں تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمت کر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ زیب النساء نے اگر مجھے دیکھ لیا تو کوئی بہانہ کر دوں گا، اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کر دوں گا، یا کوئی ایسی حرکت جس سے کوئی بات بن جائے۔ حالانکہ ایسی روحانی شخصیت کو دھوکہ دینا بہت مشکل بات ہے، لیکن میرے تجسس نے اس وقت ہر خدشے کو دل سے نکال دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ بڑا سا کمرہ تھا، انتہائی صاف و شفاف ماحول، کوئی بھی چیز نہیں تھی وہاں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک کچی قبر نظر آ رہی تھی جس پر پھول پڑے ہوئے تھے۔ زیب النساء کا یہاں کہیں پتہ نہیں تھا۔ میری آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میں نے خود زیب النساء کو اس دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ پھر وہ کہاں گئی؟ فضاؤں میں تحلیل ہو گئی، یا پھر اس قبر کے اندر؟ اب تو میرا تجسس بڑھ ہی گیا تھا۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبر کے نزدیک پہنچا، اور پھر میں نے بہت اچھی طرح قبر کو ٹٹول کر دیکھا۔ کوئی ایسا رکھنا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ قبر کی گہرائیوں میں کوئی اور چیز ہے۔ اس قبر کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کس کی ہے، لیکن زیب النساء کہاں گئی؟ ناقوس کی وہ صدا کہاں سے آئی تھی؟ کیا قصہ ہے؟ میں بہت دیر تک اس کمرے میں رہا، ہر خطرے سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ حالانکہ زیب النساء کی تو بات الگ ہے، حامد اللہ صاحب، طاہر خان یا حکیم خان آ جاتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ بہرحال کافی دیر گزارنے کے بعد میں باہر نکلا اور پھر ہر اس جگہ کی تلاشی لے ڈالی جہاں کسی کی موجودگی کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن زیب النساء کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ اچانک ہی میرا دل خوف سے لرز اٹھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں نے بہادری کا ثبوت دیا تھا، لیکن اگر کسی روحانی شخصیت کے بارے میں ایسا شک کیا جائے اور اس کے بارے میں تجسس کا اظہار کیا جائے تو نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں واپس پلٹ پڑا اور اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گیا۔ کھلا ماحول، کھلی فضا، نہ جانے کیوں دل کو ایک عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک انتہائی پراسرار وجود جو میرے سامنے موجود تھا اور میری اسے آشنائی ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کیوں طبیعت پر ایک اداسی سی طاری ہو گئی تھی۔ پورانماشی، تلک راج، ہردیو، ہری چند، یہ سارے کردار زندہ محسوس ہو رہے تھے۔ ایک ایک کی شکل نگاہوں میں آ رہی تھی، اور آخر میں وہی سوالیہ نشان کہ زیب النساء کو اس کہانی کے بارے میں کیا معلومات حاصل تھی اور کیسے تھی؟ روپمتی کون تھی؟ بہرحال یہ ساری باتیں دماغ میں آتی رہیں، اور پھر نہ جانے کب نیند آ گئی۔ رات کو بھی یہی سارے خواب دیکھتا رہا۔ دوسری صبح کو جب جاگا تو وقت بھی زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن طبیعت پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ حکیم خان نے چائے اور ڈبل روٹی لا کر دی، پھر بولا، آپ دن میں کہاں نکل جاتے ہیں؟ بی بی صاحب دوپہر کے کھانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ حکیم خان، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی لوارس شخصیت نہیں ہوں، اپنی مرضی سے کھا پی سکتا ہوں۔ وہ تو بس بی بی صاحب کی عقیدت ہے کہ یہاں ان کے پاس رکا ہوا ہوں۔ آج میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ دیکھیے جناب، مہرالہ آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں۔ مہمانوں کو لوارس یا ندار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ مہمان نوازی تو ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ خیر، دوپہر کو آپ کہیں وقت گزار لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کھانے کے وقت یہاں آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی پسند کا کھانا ملے گا۔ بے شکریہ۔ بی بی صاحب کہاں ہیں؟ دن کی روشنی میں وہ اپنے حجرے میں ہی ہوتی ہیں۔ بے شک حجرے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ان کی درخواست ہے کہ جب تک وہ خود کسی کو نہ بلائیں کوئی اندر نہ جائے۔ آپ لوگ بھی اندر نہیں جاتے؟
دل تو چاہا کہ ان سے قبر کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور یہ پوچھوں کہ اگر بی بی صاحب کبھی اپنے کمرے میں نہ پائی جائیں تو کہاں ہوتی ہیں، مگر وہی بات آ جاتی تھی کہ اگر یہ سوال میں ان سے کر لیتا تو وہ یہی پوچھتے کہ مجھے اس بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ چنانچہ خاموش ہی رہا اور اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی۔ ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد باہر نکل آیا۔ یہاں قرب و جوار کا ماحول اچھا خاصا ہوا کرتا تھا، مندروں کے درمیان چہل قدمی۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ یہاں آنے کے بعد محکمہ خفیہ کے لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پاکستانی شخصیت یہاں آ کر کیا کیا کارروائی کر رہی ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے میرا یہاں کوئی ایسا مسئلہ تھا بھی نہیں۔ یہ تو صرف مذہبی معاملات تھے، تھوڑی سی جانکاری تھی۔ میں جمنا کے کنارے کنارے دور تک نکل آیا اور پھر جب چونکا تو کافی فاصلے طے کر چکا تھا۔ قرب و جوار میں بندر پھر رہے تھے۔ ایک بندریا اپنی پشت پر ایک چھوٹا سا بچہ لادے سفر کر رہی تھی، بڑی اچھی لگی اور میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بندریا آگے بڑھتی رہی، وہ بار بار پلٹ کر مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا اور جس طرح وہ بندریا کے پیٹ سے چپکا ہوا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اس کی بے شمار تصویریں بنا ڈالوں، مگر کیمرہ نہیں تھا۔ اچانک ہی میں چونکا، سامنے ہی ایک عجیب سی چیز نظر آ رہی تھی، کوئی 5 فٹ اونچا مینار جیسا، رنگ گہرا کالا، پتھر ہی کا بنا ہوا تھا اور اس کی شکل بہت عجیب و غریب تھی۔ وقتاً ہی مجھے گھنگروں کی جھنکار سنائی دی اور میں ایک دم چونک پڑا۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ وہی خوفناک بوڑھا تھا جس نے اپنا نام شاکیہ منی بتایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا ڈنڈا تھا جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ اس نے ڈنڈا زور سے زمین پر مارا اور ایک زوردار نعرہ لگایا، الک نرنجن، آ گئے تم؟ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ بندریا مٹ کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا نام مجھے یاد ہے، شاکیہ منی، یہی ہے نا؟ بالکل یہی ہے۔ تم یقین کرو میں تمہاری دعوت پر یہاں نہیں آیا ہوں، بلکہ ایک بندریا کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے ان الفاظ پر اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس نے کہا، گویا میری توہین کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آ گئے ہو تو آؤ، تھوڑا سمے ہمارے پاس بھی بتاؤ۔ آ جاؤ، وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جواب میں میرے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، سادھو جی مہاراج، یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ جہاں تک آپ کے نقصان پہنچانے کا سوال ہے تو آپ اطمینان رکھیے، مجھے نقصان پہنچانا آسان کام ہے بھی نہیں۔ فرمائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ارے سیوا تو ہم کریں گے تمہاری۔ کچھ کام ہے ہمارے تمہارے بیچ، آؤ بات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم ہمارے کام آ جاؤ اور ہم تمہارے کام آ جائیں۔ آؤ ذرا کچھ چیزیں دکھاتے ہیں تمہیں۔ جوان آدمی ہو اور جوانی اگر جوانی نہ ہو تو بس کیا کہیں ہم اپنی زبان سے۔ یہ بتاؤ، اچھا چھوڑو، ادھر آؤ، اس نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ بہرحال اس نے کچھ باتیں کر دی تھی جنہوں نے مجھے تھوڑا سا چڑھا بھی دیا تھا، یعنی خوفزدہ ہونے کی بات۔ یہ سمجھتا کیا ہے؟ خاص طور سے مذہب کا فرق مجھے کچھ زیادہ احساس دلا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ سادھو جی مہاراج ایک پاکستانی کو کہیں بزدل نہ سمجھے، چنانچہ انہیں ان کی اوقات بتا ہی دینی چاہیے۔ کیا کر لیں گے وہ زیادہ میرا؟ اور پھر اندرونی طور پر ایک اور بات بھی تھی، آخر کہانی نویس تھا اور کہانی اسی طرح بنتی ہیں، کردار ہی تو ہوتے ہیں، دل پر لکھا جاتا ہے۔ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ شاکیہ منی صاحب مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ان کے پیچھے قدم اٹھا دیے، وہ مجھے مٹھ کے قریب لے گئے۔ وہاں میں نے ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا اور دروازے کے پاس رک گئے۔ آ جاؤ بہادر جوان، دروازے کو دیکھ کر ڈر تو نہیں گئے؟ لگتا ہے شاکیہ منی صاحب آپ میرے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں۔ ارے کیسی سازش؟ بار بار مجھے بزدلی کا طعنہ دے کر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں جوش میں آ کر آپ کے ساتھ چلتا رہوں، تو اس کے لیے میں پہلے ہی تیار ہوں۔ میں نے بھلا کب انکار کیا ہے آپ کے ساتھ چلنے سے؟ آپ بار بار مجھے جوش نہ دلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جیسا کہہ رہے ہیں ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میں نے اس کے پیچھے قدم اٹھا دیے تھے۔ مٹھ کا دروازہ تنگ تھا لیکن دروازے کے دوسری جانب کی جگہ کشادہ تھی۔ اچانک ہی تیز روشنی پھیل گئی اور میں نے ایک دم خود کو سنبھال لیا۔ اس روشنی میں مجھے سیڑھیاں نظر آئیں جو نیچے جا رہی تھیں، چنانچہ میں اس کے پیچھے پیچھے ان سیڑھیوں سے نیچے اترتا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ہال نما جگہ پہنچ گیا۔ بڑی صاف شفاف جگہ تھی، فرش پختہ تھا، دیواریں بھی بالکل پختہ اور شفاف۔ ایک عجیب سا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دلچسپ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور تعریفی لہجے میں بولا، اچھی جگہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں گھٹن بالکل نہیں ہے۔ ویسے سادھو جی مہاراج، یہ تہانہ آپ نے خود بنایا ہے؟ تم تو ادیب ہو، تھوڑی سی تاریخی معلومات بھی ضرور رکھتے ہوگے۔
ہاں دلچسپی تو ہے، تو پھر ذرا ان دیواروں کو دیکھ لو، اس نے کہا، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دیواروں پر کچھ نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہیں، جیسے زمانہ قدیم میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا دی جاتی تھیں۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا اور میں نے یہ تصویریں دیکھنا شروع کر دی۔ خیر تصویروں سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن تصویریں دیکھتا ہوا میں آگے بڑھا تو اچانک ہی مجھے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ جن تصویروں کو میں دیکھ رہا تھا ان میں جل پریوں کی تصویریں بھی تھیں، چہرہ عورت کا، جسم مچھلی کا، اور جو سرسراہٹ مجھے سنائی دی تھی اس نے ایک لمحے کے لیے میری توجہ ان کی جانب سے ہٹا لی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ آواز پانی گرنے کی ہے۔ پانی تو کہیں سے گرتا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن وقتاً ہی مجھے اپنے پیروں کے نیچے پانی محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے نیچے دیکھا تو زمین سے سوتے پھوٹ رہے تھے اور پانی شرر شرر کی آوازوں کے ساتھ تیزی سے بلند ہو رہا تھا۔ میں بہرحال انسان تھا، تھوڑی سی گھبراہٹ تو ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس پوری زمین سے پانی پھوٹ رہا تھا جہاں میں آیا تھا۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا، دروازہ سیڑھیاں بالکل غائب ہو گئی تھیں۔ میں ناچ کر رہ گیا۔ وسیع اور اس کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن سیڑھیاں اور دروازہ غائب ہو گیا تھا۔ البتہ شاکیہ منی ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے پھر زمین کو دیکھا، پانی اب میرے ٹخنوں تک آ چکا تھا۔ وہ بھی تھوڑے فاصلے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا۔ میں دیواروں کے پاس سے ہٹ گیا اور میں نے کہا، یہ کیا ہے شاکیہ منی؟ جل منڈل، عجیب ہے نا؟ پتہ نہیں سنسار کی کون سی اونگی بونگی کہانیاں لکھتا رہا ہے۔ ارے تیرے دماغ میں تو جانے کیسے کیسے خیالات آتے رہے ہوں گے، لیکن جو کام آنکھوں سے دیکھ کر کیا جائے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جل منڈل دیکھ اور چنتا نہ کر، مہمان بنا کر لایا ہوں تجھے اپنا۔ مہمانوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ جل منڈل میں جل پریاں ہوتی ہیں، جل پری ہی دیکھ رہا ہے نا تو؟ شاکیہ منی، تمہارا خیال ہے کہ تم نے مجھے یہاں قید کر لیا ہے؟ کہا نا یار، نہ قید کیا ہے نہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم تو تیری کہانیوں کے لیے کچھ سوغات دے رہے ہیں، دیکھتا رہ۔ بہادر مسلمان ہے تو، ذرا سی بات سے ڈر رہا ہے؟ ارے بابا، تجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو حملہ کر دینا ہم پر، ہم بوڑھے تم جوان، ہم تیرا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ میں نے گھبرا کر پھر نیچے دیکھا۔ پانی کے بڑھنے کی رفتار بے پناہ تھی۔ اب مجھے وحشت ہو رہی تھی، اگر پانی اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو یقیناً سر سے اونچا ہو جائے گا، اور کیا میں اس کے بعد اس پانی میں سانس لے سکوں گا؟ لیکن شاکیہ منی نے بھی وہاں سے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے یہ جو کچھ ہو رہا تھا میں اسے شبدگری نہیں کہہ سکتا تھا، یہ 100% جادوگری تھی۔ زمین کے سوتوں سے پانی بلند ہوتے ہوئے اب میری کمر تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، شاکیہ منی، میں جانا چاہتا ہوں۔ چلے جانا، اب کیا کہیں تجھ سے اور کون سی زبان میں کہیں بابا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب کر بھی کیا سکتا ہوں، دیکھ لوں ذرا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ پتہ نہیں یہ شیطان سادھو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پانی میرے سینے کاندھے اور تھوڑی تک پہنچ گیا تھا، دل پر شدید بوجھ ہو رہا تھا، لیکن شاکیہ منی مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک چڑا دینے والی کیفیت تھی۔ اس کے بعد دل نہیں چاہا کہ اسے کسی قسم کی درخواست کروں۔ پانی میرے ہونٹوں اور پھر ناک تک پہنچ گیا۔ اصولی طور پر سانس بند ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایک بڑی عجیب بات محسوس کی میں نے کہ نہ تو مجھے آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا اور نہ پانی میں میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پانی بے شک میرے ارد گرد ہو، لیکن وہ مجھے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ پا رہا ہو۔ اسی طرح شاکیہ منی بھی اپنی جگہ کھڑا تھا۔ آخر کار پانی چھت تک پہنچ گیا، لیکن جناب اب یقین کریں یا نہ کریں، میں اپنی زندگی کے بڑے عجیب تجربے سے گزر رہا تھا۔ اب مجھے ذرا برابر نہ تو گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی بے چینی، بلکہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شیشے کا ایکویریم جو میرے سامنے رکھا ہوا ہو اور میں کھلی جگہ بیٹھ کر اس ایکویریم میں جھانک رہا ہوں۔ اور پھر اچانک دیواروں سے روشنی پھوٹی اور ایک عجیب سا نغمہ فضا میں گونج اٹھا۔ سازوں کی آوازیں مدھم مدھم جل ترنگ جیسی ابھرنے لگی اور پتھر کے وہ نقوش جو جل پریوں کی صورت میں تھے جنبش کرنے لگے، یہاں تک کہ میں نے پانی میں اس خوبصورت لڑکی کو تیرتے ہوئے دیکھا جس کا چہرہ انتہائی حسین لڑکی کا تھا اور جسم مچھلی کا۔ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جل پریاں اس پانی میں تیرنے لگی۔ پانی خوب روشن ہو رہا تھا۔ رنگین بدن والی یہ انوکھی محلوق شرر شرر کرتی میرے گرد پہنچی۔ مجھے ہنسی کی مترنم آوازیں سنائی دیتی اور اس کے بعد وہ آگے نکل جاتی۔ وہ میرے گرد اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ کئی بار ان کے جسموں نے مجھے چھوا اور میرے سامنے آ کر میرے چہرے کے سامنے رکیں، میری آنکھوں میں جھانکا۔ ایک سے ایک دلکش نقش، ایک سے ایک حسین چہرہ، کسی قسم کے میک اپ سے بے نیاز، لیکن یوں کہ دیکھو تو دل پر نقش ہو جائے۔ میں اس عالم سحر میں ڈوبا رہا اور بہت دیر تک وہ میرے گرد رقص کرتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ واپس پلٹیں اور دیوار پر جا کر منقش ہو گئیں۔ یہ ناقابل یقین منظر کسی بھی انسان کے ہوش و حواس چھین لینے کے لیے کافی تھا۔
میں بھی واقعی سحر زدہ ہو گیا تھا۔ پھر پانی اترنے لگا اور جس طرح وہ زمین سے بلند ہوا تھا اسی طرح آخرکار زمین میں جذب ہو کر ختم ہو گیا۔ لیکن شدید حیران کن بات جو تھی وہ یہ کہ میرا لباس بالکل خشک تھا۔ پانی غائب ہوا تو میں نے اپنے آپ کو چھو کر دیکھا، میرے جسم کے بال تک نہیں بھیگے تھے۔ میں نے شاکیہ منی کی جانب دیکھا، اب وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آؤ بیٹھو، اب تھوڑی سی باتیں ہو جائیں۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تھوڑے فاصلے پر بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے کوئی جادو دکھا کر تمہیں معروف کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو تمہارے اعزاز میں ایک چھوٹی سی بات تھی۔ جل منڈل کی جل پریاں بلا لی تھیں، کیونکہ جب تم نے دیواروں پر نقش ان چیزوں کو دیکھا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ تمہاری آنکھیں ان جل پریوں پر جم کر رہ گئی ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب کچھ۔ میں نے تم سے ایک بات کہی تھی نا، جب تم مجھے پہلی بار ملے تھے، میں نے تم سے کہا تھا تمہیں وہ کچھ دے سکتا ہوں جو تم خواب میں بھی نہ سوچ سکو گے۔ جانتے ہو میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہ کہنے لگا، ایک آواز دے سکتا ہوں۔ میں تمہیں جیون میں 1000 دفعہ، پورے 1000 دفعہ جب ایک شبد پڑھ کے اپنے منہ سے کوئی بات نکالو گے، جس سے جو کچھ کہو گے وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہوگا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ 1000 خواہشیں پوری ہوں گی تمہاری۔ شاکیہ منی کے نام پر اس خواہش میں جو بھی من چاہے مانگ لینا، تمہیں مل جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ 1000 مرتبہ میں جو کچھ کہوں گا وہ پورا ہو جائے گا؟ ہاں، سنسار کے کسی بھی انسان سے تم یہ کہو گے کہ تمہارے کہنے پر وہ کنویں میں کود جائے، وہ کود جائے گا۔ تم اگر اسے کہو گے کہ وہ اپنا سارا دھن و دولت تمہیں دے دے تو دے دے گا۔ 1000 دفعہ کم نہیں ہوتے، 1000 دفعہ۔ اور ایسا شبد کہنے سے پہلے میرا مطلب ہے جب تم اپنی آواز میں کسی کو حکم دو گے تو تمہیں ایک لفظ کہنا پڑے گا۔ ویسے تو تم جس سے دل چاہے وہ بات کرو، لیکن جب لفظ کہہ کر تم اسے کوئی حکم دو گے تو وہ مانے گا۔ کوئی خواہش کرو گے تو وہ پوری ہوگی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا اور شاکیہ منی ہنس پڑا۔ اس سوال کا تعلق تمہاری عمر سے ہے۔ ارے پگلے، ایسے ہی تو سب کچھ نہیں مل جاتا۔ کچھ کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر تمہیں کسی ایسی چیز سے دلچسپی ہو جو کہہ رہا ہوں تم سے، تو جمعرات کو جب سورج ڈھل جاتا ہے تمہارے ہاں مغرب کی اذان ہوتی ہے، میرے پاس اسی مٹھ میں چلے آنا۔ آج پیر ہے، 3 دن کے بعد میں تمہیں بتا دوں گا کہ ایسی خواہش پوری ہونے کے لیے تمہیں کیا دینا اور کیا لینا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ میں بتا دوں گا تمہیں، وہ شبد بھی بتا دوں گا، لیکن اس وقت جب تم میرا ایک کام کر دو گے۔ میں نے کہا نا، سنسار میں کوئی چیز ایسے نہیں مل جاتی۔ تم پارس پتھر مانگو گے تو تمہیں پارس پتھر مل جائے گا، مگر کچھ کرنے کے بعد۔ میں نے جل منڈل تمہیں صرف اس لیے دکھایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہوں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا وہ ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، پھل منگواؤں تمہارے لیے؟ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں شاکیہ منی مہاراج، میں چلتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ آپ نے مجھے دکھایا ہے اس نے میرے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ پہلے ذرا اس بات کا یقین کروں گا جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا، اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال پاؤں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا تجھے پورا حق ہے، لیکن باہر سے آیا ہے، کچھ لے کر جائے گا تو اپنے دیس میں بھی تیری عزت ہوگی۔ ٹھیک ہے چل، یہ سیڑھیاں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، سیڑھیاں اور دروازہ موجود تھا جس کا تھوڑی دیر پہلے وجود غائب ہو گیا تھا، لیکن اب وہ نظروں کے سامنے تھی۔ سیڑھیاں عبور کی، وہاں سے باہر نکلا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ایک دم سے ذہن پر اثر کیا۔ آنکھیں بند کر کے گردن چٹکی اور پھر کہا، ٹھیک ہے مہاراج، مجھے اجازت دیجیے، راستہ میں جانتا ہوں۔ شاکیہ منی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نہ وہاں شاکیہ منی تھا، نہ اس مٹھ کا کوئی دروازہ۔ 3-4 بندر آس پاس بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مٹھ کے اس دروازے کو تلاش کیا، پھر اس کے قریب پہنچ کر اسے اپنے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا۔ کالے رنگ کے بدنما پتھر سے بنا ہوا یہ مٹھ بالکل سپاٹ اور سادہ تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد میں تقریباً دوڑنے والے انداز میں وہاں سے پلٹا تھا اور ایک مندر کے پاس آ کر دم لیا تھا جہاں بہت سے لوگ پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ میرا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ جن واقعات سے گزر کر آیا تھا انہیں جادوگری کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مٹھ میں دروازے کا غائب ہو جانا اور پھر جو واقعات پیش آئے تھے انہیں کسی بھی طرح غیر حقیقی نہیں کہہ سکتا تھا، یعنی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر تو گزری تھی، سب کچھ ہوش و حواس کے عالم میں ہوا تھا۔ وہ جل پریاں جو انتہائی حسین تھی اور کسی نوجوان کا دل مٹھی میں لینے کے لیے کافی۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ سب کچھ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی میرے ذہن کی اختراع ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو اس کے لیے ایسے ثبوت پیش کروں گا کہ آپ انہیں جھٹلا نہیں سکیں گے۔ یہ سارے واقعات ایک انوکھی حیثیت رکھتے ہیں۔
میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ویسے زندگی میں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو غیر حقیقی معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ حقیقی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات مسئلہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ کہانی کسی کی زبانی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں ثبوت آپ کو پیش کروں گا، وہ بڑا عجیب ہوگا۔ خیر، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، ایک ادیب کے ذہن کی رسائی نہ جانے کہاں کہاں تک ہوتی ہے۔